बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमें बात करनी है योम पाकिस्तान 23 मार्च की हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जैक्टली क्यों हम मनाते हैं और इस दिन से मुंसलिक क्या क्या ख़ास वाक़यात हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है। आजकल के इस दौर में इस दिन को हम कैसे मनाते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और वीडियोस पे कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। और कुछ भी सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को और अपने सब दोस्तों को सब्सक्राइब करने का भी बोलें। पाकिस्तान की तारीख़ में जाएं तो पाकिस्तान बनने के लिए जो तारीख़ का हमें एक रेफरेंस मिलता है वो सबसे पहले तब से शुरू होता है जब 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई थी। गो के इंडिया वाले लोगों को यानी पाकिस्तान इंडिया के लोगों को शिकस्त हुई अंग्रेज़ों के हाथों और हमारा जो बर सगीर है वो डायरेक्टली ताज बरतानिया के अंडर चला गया। लेकिन पहला बाकायदा जो रेफरेंस मिलता है हमारी जंग आज़ादी से ही होता है कि पाकिस्तान की तहरीक का वहाँ से आगाज़ हुआ। सर सईद अहमद खान हो गए या उसके बाद आगे चलते चलते कायद आज़म अल्लामा इकबाल तक, सब इसी चीज़ की कड़ियाँ हैं। एक क्विकली अगर रिव्यू डालें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले तो कांग्रेस में थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि तासुब हो रहा है मुसलमानों के साथ और उन्होंने महसूस किया कि हिंदू और मुसलमान कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। यहाँ जिक्र करना बनता है अल्लामा इकबाल का। गो के पाकिस्तान बनने से काफ़ी अर्सा पहले इकबाल साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन उनका भी एक किरदार है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए और अपने फ़लसफ़ा के ज़रिए पाकिस्तान का एक तस्वुर दिया। नाम पाकिस्तान बेशक नहीं लिया, लेकिन एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत का तस्वुर दिया उन्होंने और लोगों में शऊर पैदा करना शुरू किया। तो बहरहाल जब हालात इस नहज पे पहुंच गए कि मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा तासुबाना सलूक शुरू हो गया, उनका कत्लेआम शुरू हो गया, हर मौके पे उनको ख्वार किया जाता था। जब इस तरह के हालात हो गए शुरू, तो कायद आज़म ने ठान ली कि अब गुजारा नहीं है। कायद आज़म को लगा कि एक भरम बना हुआ है कि जब तक अंग्रेज़ हैं तो एक यूनिफाइड इंडिया है जिसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, बाकी मज़ाहिब वाले भी रहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ का कब्ज़ा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जितनी वसी सुल्तनत थी बरतानिया की, आहिस्ता आहिस्ता बगावतें उठ रही थी और हालात इस तरफ जा रहे थे, दूसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे थे हालात। तो कायद आज़म को लग गया कि अब नहीं हो सकता कि ज़्यादा देर तक टिक पाए बरतानवी सरकार यहाँ पे। तो उनको नज़र आ गया कि अगर बरतानिया सरकार यहाँ से चली गई तो सारी भागदौड़ मुल्क की जो है वो हिंदुओं के हाथों में आ जाएगी। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी और बाकी हिंदू लीडर्स का और कांग्रेस लीडर्स का देख लिया था मुसलमानों के साथ सलूक, तो उनको नज़र आ गया कि अब हालात नहीं हैं कि हम लोग साथ रह सकें। तो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि उस वक्त मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात थी और एक ही वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसके प्लेटफॉर्म तले तमाम मुसलमान तकरीबन जमा हो चुके थे, तो उनका एक सालाना कन्वेंशन होता था। 1940 में मुस्लिम लीग के लीडरों ने लाहौर का इंतखाब किया अपने सालाना कन्वेंशन के लिए। 22 मार्च को कन्वेंशन शुरू हुआ और 3 दिन तक जारी रहा, यानी 24 मार्च को ख़त्म हुआ। लाहौर का जो मंटो पार्क है, उस वक्त उसको मंटो पार्क कहते थे, अब उसका नाम इकबाल पार्क है, बल्कि अब तो ग्रेटर इकबाल पार्क है जहाँ पे मीनार पाकिस्तान मौजूद है। वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ और इसके इब्तदाई दिन यानी 22 मार्च 1940 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 4 करारदादें वहाँ पे पेश की। उस करारदादें तो खैर 23 को पेश की, उसके बाद जो 24 को वो मंजूर हुई, लेकिन 22 मार्च को उन्होंने एक तकरीर की थी। वो तकरीर बड़ी अहम है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मौज़ूओं पे और बहुत सारे पहलुओं पे बात की थी मुसलमानों के हवाले से। ना सिर्फ बर सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की बात की, बल्कि उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी बात की, जो कि आगे आपको बताते हैं। तो जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को बावर कराया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने देख लिया और सब मुसलमानों ने भी देख लिया कि हिंदुओं का रवैया क्या है मुसलमानों के साथ। हमारे उनके साथ मजहबी लिहाज से भी डिफरेंसेस हैं। हम एक खुदा को मानते हैं जबकि वो कई बुतों की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गाय का गोश्त खाते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं, वो लोग गाय को पूजते हैं। और इस छोटी सी बात पे इतने दंगे फसाद हो जाते हैं मुसलमानों के कि बात कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। इवन आज भी इंडिया में आपने देखा ही होगा कि रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर आता है मीडिया में कि गाय का गोश्त खाने पे
لنچنگ ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا. تو قائد اعظم نے مطلب اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بولا, اور انہوں نے بولا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, اسلام نے ہمیں ایک الگ سے شناخت دی ہے, تو ہمیں ایک اپنی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایک ملک بنائیں الگ, جو کہ خود مختار ہو. یہاں انہوں نے الگ ملک کے لیے نام پاکستان نہیں لیا تھا, یہ نام پاکستان تو بعد میں پھر فائنل ہوا. تب انہوں نے صرف یہ بات کی تھی کہ جو مغرب کے صوبے ہیں, شمال مغرب کے صوبے ہیں جن میں مسلمان اکثریت ہے, اور یا پھر آگے بنگال کی بات کی تھی کہ بنگال میں جو صوبے ہیں, یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, ان کو الگ کر کے ایک سوورن اسٹیٹ بنا دیا جائے جس میں مسلمانوں کی حکومت ہو, اور جہاں پہ پھر جو باقی انڈیا کے علاقے ہیں جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے, ان کو پھر انہوں نے سجیشن دی کہ ان کو ہندو اسٹیٹ بنا دیا جائے. یہیں پہ انہوں نے دو قومی نظریہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی, اور دو قومی نظریہ کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہی ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو کہ مذہبی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, ہر طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے نہیں رہ سکتی ہیں. مصلحت میں رہ سکتی ہیں لیکن امن سے نہیں رہ سکتی. تو دونوں کی بقا کے لیے قوم کی حیثیت سے یہی بہتر ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے تاکہ اپنی پہچان الگ ہو ان کی, اور اپنے آزاد اور خود مختار ملک میں رہیں. قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک شعلہ بیانی کا ہنر دیا تھا, اور ان کی بات میں اثر تھا, ان میں ذہانت تھی, حکمت تھی, تو ایسا اثر ہوا کہ مطلب ان کے انڈر سارے مسلمانوں کے لیڈر اور سب مسلمان یہ متحد ہو گئے, اور انہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا, اور باقاعدہ طور پہ وہاں سے پھر پاکستان کی تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ برطانوی سرکار کو یہ بھی پیغام دیا ایک اور قرارداد میں کہ انہوں نے بولا کہ جو فلسطینیوں میں ظلم ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو بھی فوری طور پہ بند کیا جائے, کیونکہ اس وقت اسرائیل کا قیام تو نہیں وجود میں آیا تھا, لیکن برٹش فارمولے کے تحت بیلفور ڈکلیریشن کے بعد آہستہ آہستہ حالات سازگار بنائے جا رہے تھے کہ اسرائیل کی ریاست کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے, اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم شروع ہو چکا تھا. ان کی نسل کشی ہو گئی, یا ان کو گھروں سے بے گھر کرنا, یا ان کو کہیں اور ہجرت کرنے پہ مجبور کرنا, یہ سب سلسلے شروع ہو چکے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر بھی بات کی, اور انہوں نے سختی سے ڈیمانڈ کی برٹش سرکار سے کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کہیں پر بھی نہ کیا جائے. اس کے علاوہ لاہور اور پنجاب میں مسلمان خاکساروں کے خلاف بھی کچھ کریک ڈاؤن اور آپریشن چل رہا تھا سرکار کی طرف سے, اس کے لیے بھی انہوں نے حق میں ان کے بھی آواز اٹھائی. حالانکہ یہ وہی خاکسار ہیں کہ جنہوں کے کچھ لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا, لیکن قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا تھا کہ وہ اپنے پرسنل اور پولیٹیکل میٹرز کو الگ رکھتے تھے. تو انہوں نے اپنی پرسنل ریزنز کو نہیں لائے کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا یا میرے خلاف تھے. انہوں نے انصاف کی بات کی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. اس تقریر کے بعد اگلے دن یعنی 23 مارچ 1940 کو جو یہ قراردادیں ہیں یہ پیش کی گئیں اب مجلس کی طرف, مسلم لیگ کی مجلس کی طرف پیش کی گئی, اور 24 مارچ 1940 یعنی ایک دن بعد پھر اس کو منظور کر لیا گیا, متفقہ طور پہ منظور کر لیا گیا, اور یوں پاکستان کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا, جو کہ پھر الحمدللہ اس کے 7 سال بعد جا کے ان گنت قربانیوں کے بعد ہمارا پیارا ملک وجود میں آیا. تو بات کریں گے کہ اس دن کی امپورٹنس کیوں ہے. اس دن کی امپورٹنس سب سے پہلے تو پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی, منظور ہوئی, اس کے حوالے سے ہے کہ مطلب ہم ایک یونیفائڈ انڈیا میں رہتے تھے, برٹش کے انڈر تھے, پاکستان کا کچھ نام و نشان نہیں تھا. تو آج کے دن ایک جو اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کی عملی بنیاد رکھی گئی, یعنی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی کہ ہم نے یہ ملک لینا ہے, اپنی جانوں پہ کھیلیں گے لیکن اس ملک کو حاصل کریں گے. مسلمانوں کے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے یہ ناگزیر ہے پاکستان کا قیام, تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 1940 کے ٹھیک 16 سال بعد, یعنی پاکستان تو 7 سال بعد وجود میں آ گیا, یعنی 1956 میں آج ہی کے دن مطلب 23 مارچ کو ہی پاکستان کا جو پہلا دستور ہے یا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن, وہ عمل میں آیا یعنی بنایا گیا. تو اس لحاظ سے بھی بڑی امپورٹنس ہے. اس کی چیزہ جو نکات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک تو قرارداد مقاصد جو ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو ہمارے آئین کی بنیاد رکھا گیا. پھر ہمارا اس سے پہلے گورنر جنرل کا نظام تھا جو کہ برٹش طریقہ کار پہ ہی تھا, کیونکہ اس سے پہلے انڈیا ایکٹ 1935 ہی چل رہا تھا انڈیا پاکستان میں. تو 56 میں جب ہمارا پہلا باقاعدہ قانون دیا گیا تو پھر
گورنر جنرل سسٹم کو ہٹا کے پریزیڈینشل سسٹم لایا گیا. تو اس زمانے میں یہ جو 23 مارچ کا دن ہے اس کو پھر ریپبلک ڈے کہا جاتا تھا, کیونکہ جمہوریت کی باقاعدہ بنیاد تھی تو ریپبلک ڈے اس کو کہا جاتا تھا. اور اس دن پہلی دفعہ پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا. تو بعد میں جنرل ایوب خان کے ٹائم پہ, کیونکہ جنرل ایوب خان کی جو گورنمنٹ تھی وہ ڈیموکریٹک نہیں تھی, جمہوری نہیں تھی, تو پھر اس دن کو پھر ریپبلک ڈے سے چینج کر کے پاکستان ڈے پہ کر دیا گیا. خیر, جمہوریت آمریت تو ہماری آج کا جو ہے وہ بحث نہیں ہے, ہم 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. تو 23 مارچ 1940 سے لے کے 23 مارچ 1947 تک, پاکستان کے بننے تک, ابھی ہم انڈیا میں ہی رہتے تھے برطانیہ کے انڈر, لیکن جب بھی یہ دن آیا تو قائد اعظم نے اور مسلمانوں کے جو لیڈران تھے انہوں نے بڑی خوشی سے اس دن کو منایا اور بڑے جوش و خروش سے منایا, کیونکہ یہ ایک موٹیویشن کا ذریعہ تھا کہ ہمارا جو ایک مشن ہے اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں ڈائریکشن ملی تھی اس دن میں, اور ہم نے عہد و پیمان کیے تھے کہ ہم اپنا مقصد حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو اس دن کی امپورٹنس آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں بھی دیکھی. تو جب آپ پاکستان بننے کے بعد 1 سال بعد آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر حالات کچھ ڈاؤن ہو گئے, لیکن اس دن کی امپورٹنس پھر بھی رہی, یہ ہر سال یہ دن منایا جاتا رہا. اگر ہم تاریخی اعتبار سے ہٹ کے آج کے تناظر میں اس دن کو دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور گورنمنٹ لیول پہ تو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے آج کے دن, لیکن صرف چھٹی منانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا, ہمیں یاد کرنا ہے اس فلسفے کو جس کی بنیاد پہ پاکستان کو قائم کیا گیا تھا. جو قائد اعظم کی ٹیچنگز ہیں, ایک قائد اعظم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, بینگ پاکستانی ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ان کی ٹیچنگز کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے ہمیں, پاکستان کا مقصد نہیں بھولنا. اسی تناظر میں جو ہمارا آئین منظور ہوا تھا, پہلا آئین 1956 23 مارچ کو, تو اسی تناظر میں پھر ایک ملٹری پریڈ کی جاتی ہے, جو کہ ہماری تب سے ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ ملٹری پریڈ کی جاتی ہے, جو کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہماری الحمدللہ کافی اسٹرانگ آرمی ہے, تو دنیا کو دکھانا بھی چاہیے کہ ہم ایک ملٹری مائٹ ہیں. ہر سال بڑے اہتمام سے ہوتی ہے, کبھی کسی وجہ سے کچھ حالات کی وجہ سے شاید کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہو پاتی تو وہ الگ بات ہے, ورنہ ہر سال یہ ہوتی ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے. پورے پاکستان کے لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس میں مہمانان گرامی بھی شرکت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس تقریب کے بعد پاکستان کے جو صدر ہوتے ہیں, موجودہ صدر جو بھی ہوتے ہیں, وہ ایوان صدر میں ایک تقریب منعقد کرتے ہیں جس میں سال بھر کے یا اس ٹائم فریم کے اعلیٰ کارکردگیاں ہوتی ہیں کھلاڑیوں میں, سماجی ورکروں میں, یا پھر شوبز انڈسٹری میں, یا کسی بھی زندگی کے شعبہ میں جو ان کی نمایاں کارکردگی ہوتی ہے, ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے پریزیڈنشل ہاؤس میں. پاکستان کے آئین کے مطابق تو جو پریزیڈنشل ہے وہ سیریمونیل ہیڈ تو ہمارا وہی ہے نا, تو اس لیے پھر یہ اعزاز جو ہے وہ ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اس سال ابھی ویدر فورکاسٹ کچھ اچھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے پریڈ کو 2 دن ڈیلے کیا گیا بارشوں کی وجہ سے اور طوفانوں کی وجہ سے. تو اس بار 25 مارچ کو یہ تقریب باقاعدہ منعقد ہوگی پریڈ کی, اور بعد میں یہ صدارتی تمغات کی. لیکن ہمیں بھولنا نہیں ہے, صرف ہم نے پریڈ کو پریڈ کے طور پہ نہیں سمجھنا, اس کے پیچھے چھپے ایک مقصد کو, ایک مشن کو, اور اس جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنا ہے ہم نے, جو ہمارے لیڈران میں تھا, قائد اعظم میں تھا, لیاقت علی خان میں تھا, اقبال میں تھا, یا جتنے بھی ہمارے لیڈران تھے ان میں تھا. اس جذبے کو اجاگر کرنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو منٹو پارک تھا, پاکستان کے قیام کے بعد اس کو نام چینج کر کے اقبال پارک رکھ دیا گیا, کیونکہ اس کے بالکل بازو میں ہی شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے بارے علامہ اقبال کا مقبرہ ہے, تو اس نسبت سے ان کو اقبال پارک کہا جاتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو گریٹر اقبال پارک کر دیا, کیونکہ انہوں نے پارک کو بڑھایا اور اس کو قلعے کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ ہی منسلک کر دیا, تو اس کو پھر گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو مینار پاکستان ہے, مینار پاکستان کی ایک تاریخی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ ممبر ہے جہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے کے انہوں نے اسپیچ کی تھی 22 مارچ کو, اور 23 مارچ کو قرارداد پیش کی گئی, اور 24 مارچ کو قرارداد جو ہے وہ منظور ہوگی 1940 کو. تو اس کی نشانی میں جنرل ایوب خان کے ٹائم میں یہاں پہ پھر ایک وہ مانیومنٹ بنا دیا گیا جو کہ مینار پاکستان کے نام سے مشہور ہے. یہ ایک تھوڑی سی را فوٹیج ہے اس زمانے کی, جو 1940 میں 23 مارچ کے حوالے سے دیکھیے گا آپ اس کو, اس ٹائم کی ایک ویڈیو فوٹیج ہے. تب کیمرہ کوالٹیز تو اتنی خاص نہیں تھی, نہ ہی اس طرح کے
کی طرح کی میڈیا پریزرونس کے کوئی میتھڈ تھے ہمارے پاس. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ خاکساروں کا جو مسئلہ چل رہا تھا, جو ان کے مقدمات اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا, اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کی گئی. ڈیجیٹل دور نہیں تھا, مینول تھا, لیکن پھر بھی بہرحال کافی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے یا کیا چل رہا ہے فوٹیج میں, بلیک اینڈ وائٹ میں. آگے اسی فوٹیج میں آپ دیکھیں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرتے ہوئے بھی ان کا عکس نظر آ رہا ہے, اور عوام میں جو جوش اور ولولہ ہے, جو ان کی تقریر سننے کے لیے لوگ دیوانے ہو چکے تھے, وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس میں کہ کیسے لوگ ان کا والہانہ استقبال کر رہے تھے اور ان کی بات پہ آمین کہہ رہے تھے, اللہ بیک کہہ رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناح جیسا ایک لیڈر دیا جس کے پاس ایک ویژن تھا, جس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے. آج بھی باہر کی دنیا میں جناح صاحب کا ایک نام ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مناظر نظر آئیں گے, قائد اعظم صاحب اسٹیج پہ بیٹھ رہے ہیں, اور خیر آگے جا کے ان کی تقریر ہوگی, جو کہ ابھی آڈیو تو بدقسمتی سے موجود نہیں ہے میرے پاس, لیکن کچھ ویڈیو سے اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ تھوڑی سی آپ میموریز اپنی ریفریش کر سکتے ہیں. 23 مارچ کے دن کے امپورٹنس کے حوالے سے ہماری اسکولوں کی نصابی کتابوں میں بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اور ہمیں اس دن کی اہمیت کا بچپن سے ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جب ہم اپنی باغ دوڑ میں آتے ہیں دنیا کی اور اپنی مصروف زندگی میں آتے ہیں, تو شاید ہمیں بھول جاتا ہے کہ مطلب اکثر مقصد کیا تھا اس دن کا. 14 اگست تو ایک نو ڈاؤٹ ایک امپورٹنٹ دن ہے کہ اس دن ہمارا جو ملک ہے وہ مارز وجود میں آیا. لیکن 23 مارچ کی امپورٹنس بھی ایک اپنی جگہ ہے, کیونکہ اس دن اس ملک کا تصور پیش کیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو 7 سالوں میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی اس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. اور باہر کی دنیا بھی کہتی ہے, UN بھی کہتی ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام اس عرصے میں ہوا, کیونکہ ملینز میں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے مائیگریشن پہ. اتنی ان تک محنت کے بعد قائد اعظم کی اور مسلمانوں کی آخرکار جا کے 3 جون 1947 کو برٹش سرکار نے اعلان کر دیا کہ عنقریب وہ اس ملک کو چھوڑ دیں گے اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے, جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا. پھر باؤنڈری مارکنگ اور یہ اس طرح کی چیزیں فارمیلٹی شروع ہوئی. آج جو ہم بیٹھے ہوئے پاکستان میں 4 صوبے ہمارے, یہ پاکستان کے حصے میں آئے. اس کے علاوہ بنگال بھی پاکستان کے حصے میں آیا, جو کہ بدقسمتی سے بعد میں نہیں ہم رہ سکے ساتھ میں, وہ بنگلہ دیش بن گیا, ورنہ پہلے وہ ایسٹ پاکستان تھا اور ہم لوگ ویسٹ پاکستان والے تھے. کچھ برٹش کی طرف سے تاریخی بلنڈر بھی مارے گئے, جن کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسے مسائل کا سامنا ہے جو آج تک انسالوڈ ہیں اور ایک ڈسپیوٹ بنے ہوئے ہیں, اور اس برصغیر کے امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں. جیسے بات کی جائے تو کشمیر کا مسئلہ, باؤنڈری لائن میں غلطی کرنے کی وجہ سے گرداسپور کا ایریا جو ہے وہ انڈیا کے حوالے ہو گیا, جو کہ پاکستان کے حوالے ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں کی ضد کی وجہ سے وہاں سے انڈیا کو موقع مل گیا کشمیر میں اپنی فوجیں گھسانے کا اور وہاں پہ قبضہ کرنے کا, جبکہ کشمیر ایک اس وقت بے شک پرنسلی اسٹیٹ تھی, لیکن اس کی 90% سے زیادہ آبادی جو ہے مسلمان ہے, ابھی بھی الحمدللہ مسلمان ہے. تو نظریہ پاکستان کے تحت اس کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, اور وہاں کے عوام بھی پاکستانیوں کے ہی کہہ لیں کہ آپ ساتھ ہیں دلی طور پہ, جذباتی طور پہ, ہر طرح سے. تو جس طرح پاکستانیوں نے محنت کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا, اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو بھی وہ دن دکھائے گا کہ جب وہ آزاد ہوں گے, اپنے خود مختار ملک میں ہوں گے یا اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. یہ آج آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں یا پھر کسی ایسے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو ریلیجیس فریڈم نہیں ملتی, تو ان سے پوچھیں کہ ان آزاد ملک کی قدر کیا ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ہی میں میڈیا میں رپورٹ سن رہا تھا کہ انڈیا کے کسی شہر میں قرارداد پیش کی گئی ہے کہ فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر پہ بند کروائی جائے, لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو دیکھ لیں, پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری آزادی ہے, ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے اسلام کے نام پہ ملک بنا گیا ہے. دنیا کا واحد تو نہیں ہے, لیکن پہلا ملک ہے دنیا کا جو کہ اسلامی نظریات پہ بنا. اور الحمدللہ ہم لوگ لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک رمضان المبارک کی 27ویں شب کو دیا, جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ شب قدر کی ہے, تو ایک مبارک رات ہے. ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا. تو 23 مارچ کے حوالے سے پھر میں یہ کہوں گا کہ صرف ایز اے چھٹی اس کو انجوائے نہ کریں. آج کل چلے کرونا ہے, سوشل گیدرنگز وغیرہ, تو ان کو تو اوائڈ ہی کریں, لیکن ایٹ لیسٹ گھر بیٹھ کے تھوڑا سا اپنی ہسٹری ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے, یا تھوڑی نالجیبل ویڈیوز دیکھنی چاہیے جو کہ ہمیں ہماری ہسٹری سے جوڑے, کیونکہ اپنی ہسٹری سے جڑ کے ہی ہم آگے اپنے فیوچر میں بھی ترقی کر سکتے ہیں.
الحمدللہ ہمارا تو ماضی جو ہے وہ بھرا پڑا ہے عظیم کارناموں سے اور عظیم داستانوں سے. ہمیں تو اسی کو پڑھنا چاہیے, اسی سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اور ابھی جو لوگ پریڈ میں شریک ہوں گے 25 مارچ کو یعنی 2 دن بعد, ان سے بھی التماس یہی ہے کہ ISPR کی گائیڈ لائنس کے مطابق پریڈ میں شرکت کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ماسک پہن کے جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور باقی جو ایک SOPs اور پروٹوکول کی لسٹ دی گئی ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل کریں, تاکہ نہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنے اور نہ وہاں پہ جو دیگر عملہ موجود ہوگا یا دیگر لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ بنے. موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے تو ہم سب کو یہی عہد کرنا چاہیے اس آج کے 23 مارچ والے دن کہ ہمیں مل کے سب سے پہلے تو اس کرونا کو ڈیفیٹ کرنا ہے. ہم سب کو اپنی مورل رسپانسبلٹیز نبھانی ہے, ایتھیکل رسپانسبلٹیز نبھانی ہے, اور ہمیں مل کے کام کرنا ہے ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے. نہ صرف خود کو بچانا ہے بلکہ لوگوں کو بھی بچانا ہے, اور اس کرونا کو ہم نے انشاءاللہ شکست دینی ہے. الحمدللہ ویکسین اویلیبل ہے ابھی فی الحال تو 70 سال سے اوپر عمر کے افراد کو لگ رہی ہے, لیکن ان کو بھی لگوائیں, اور جیسے جیسے باقی لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا شروع ہوگی تو ضرور لگوائیں. ہم لوگ پہلے پولیو کی وجہ سے بھی کافی مار کھا چکے ہیں ویکسین نہ لگوا کے, تو اب اس بار ہمیں ایسا نہیں کرنا. سائنٹسٹ کی محنت ہے ان تک, اور حکومت کی فل کوشش ہے کہ پاکستانیوں کو محفوظ رکھا جائے, تو پلیز ہمیں تعاون کرنا ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ, اور ہمیں ویکسین ضرور لگوانی ہے. اور باقی جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی رولز نکالے گئے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا SOPs کے حوالے سے, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس میں گورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمارے آنے والے مستقبل کا فائدہ ہے. ہمیں اپنے ملک کو نقصان سے بچانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دینا ہمیں ایک دوسرے کو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ویڈیو دیکھی ہے پوری تو آپ اپنے کمنٹ کر کے اپنی اوپینین ضرور بتائیں گے. اللہ حافظ.